अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। सुनाए, क्या हाल है आप? कैसा? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम लाइफ इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर तो इनवाइटिंग मी। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कब आप कैसे यहाँ पहुँचे और किस तरह का आपका ये एक्सपीरियंस रहा? 2001 में मैं अमेरिका मूव हुई आफ्टर डूइंग माय अंडरग्रेड फ्रॉम पाकिस्तान। जी मैंने जी। अपना अंडरग्रेड नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से किया और फर्दर स्टडीज के लिए मैं ह्यूस्टन आई अपने भाई के पास, वहाँ मैंने फर्दर स्टडीज की। फिर उसके बाद जो है आई स्टार्टेड वर्किंग इन कंप्यूटर साइंस फील्ड, इन आईटी फील्ड। ऑलमोस्ट 15 years मैंने कंप्यूटर साइंस में काम किया है। When I got married, I moved to Chicago. I lived there for 10 years. और since 2012 में से हम जो है शिकागो से मूव होकर सैन डिएगो मूव हो गए हैं। And I'm living here for past, since 2012. So I think it's 9 years. Basically, currently I have a business that I'm running, and also I'm providing coaching and mentorship in Pakistan. Recently I got connected with JumpStart Pakistan और उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह we have some initiatives. Main couple of few important initiatives जिन पे मैं काम कर रही हूँ वो पाकिस्तान में एक women empowerment है। उसके अलावा the connection between the overseas Pakistanis, specifically the ones in US and Pakistan, उनकी communication gaps है, उनकी understanding gaps है, and Pakistan needs a lot of support from, as Imran Khan said, and he keeps on saying it, Pakistan needs a lot of support from overseas Pakistanis, and overseas Pakistanis love Pakistan, a lot. मगर एक communication gap रहता है, एक trust deficit है। we do, वो वाली चीजें जो है वो communication करने से ही clear होंगी, उसी से trust develop होगा, उसी से issues solve होंगे। तो इंशाल्लाह this is another initiative to clear those confusions and trust issues and bring more investment in Pakistan and connect those Pakistanis to people in Pakistan again, especially people who are living abroad for 20 or 20 plus years. तो वो जो एक gap है वो मैंने खुद महसूस किया, and then I wanted to clear it for myself, and then I'm inshallah going to bring more people on board, and inshallah that's the initiative we're working on. ग्रेट। मुझे आप ये बताइए कि ये जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जो जब आप शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो ज़ाहिर है आपकी जो पिछली सोशलाइजेशन है वो आपके साथ होती है। तो जब दूसरे कल्चर में आप एंटर होते हैं तो क्या आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था? किस किस्म के कल्चरल शॉक्स थे या नहीं थे? क्या आपने कैसे इसमें एडजस्ट कैसे किया? Basically, when I was very young when I came to US, or I got a cultural shock, not in a way that you might be expecting. हमारा अमेरिका को जो एक impression होता है वो बनता है मूवीज और मूवीज देखने से। तो I was thinking that I will, when I land into Houston, I will land into downtown Houston और वहाँ पे buildings and lights and everything. लेकिन जो Houston है, that is very बहुत बड़ा, it's the biggest state of America actually, और उसमें सिर्फ हमें जो है वो मैदान ही नजर आए थे। The drive from airport to the house was a drive, so I was actually disappointed कि ये है अमेरिका। And basically once I got in, so the way my brother was a single, he just graduated from college, और जिस तरह की लाइफ थी एक अपार्टमेंट लाइफ, और जिस तरह से हम पाकिस्तान में सोचते हैं, तो मुझे I had a shock कि this is how people live in US. So it was not a positive impression once I came in, or interacting with the locals here, with the white people here, we already had an expectation कि यहाँ पे किस तरह के लोग होंगे, because we watch movies, और so वो उस तरह से कल्चरल शॉक नहीं हुआ था। लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम हुआ था कि क्योंकि यहाँ का एक्सेंट, स्पेसिफिकली टेक्सास में जो ब्लैक अमेरिकन से, जो अफ्रीकन अमेरिकन से, उनका एक्सेंट समझना मुश्किल था, तो उस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी ज्यादातर यहाँ जब आते हैं तो वो मिंगल पाकिस्तानियों में ही होते हैं, तो उस तरह से कोई इतना स्पेशल कल्चरल शॉक नहीं मिला। कॉलेज गए, पीपल वर वेरी फ्रेंडली, we made new friends,
اور اس سے جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم کوئی کلچرل شاک نہیں ہوا ایکچولی. سلولی ایز یو نو جیسے ہی آپ ٹائم گزارتے ہیں سلولی یو مس پاکستان الاٹ, یو مس یور کنیکشنز ان پاکستان. لیکن یہاں پہ نئے کنیکشن بن جاتے ہیں. اسپیسیفکلی ڈپینڈ کرتا ہے اف یو ریئلی نیور وانٹیڈ ٹو موو, like a lot of girls when they get married they have to move outside Pakistan, تو ان کے لیے ایڈجسٹ ہونا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اف یو آر موٹیویٹیڈ یو آر ان اسٹوڈنٹ لائف, یو ریئلی وانٹیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ اینڈ دین یو گو, تو ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے. You meet with people, you try to you are more proactive in making friends, you are that's the life you wanted and you get that life as opposed to you never thought you might move outside and اب آپ کو جانا پڑ گیا ہے. It's a little bit difficult, or especially especially if you go when I got married, my husband was the first one in the group of friends, desi friends who got married, so there was no girl. وہ بہت ایک مشکل فیس تھا کہ very very difficult. That was a very difficult part of my life because there is no other females I could interact with, desi females. So اس میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہوا تھا کہ if I start going to college or community college میں if you start taking some classes, if you're not working, تو وہاں پہ اپنے آپ کو بزی جو رکھنا ہے وہ makes it very easy if you are also keeping yourself occupied and busy. گھر پہ لائف گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے یہاں پہ if you're not working or if you're not studying. یہی بیسیکلی اسی طرح کا کلچرل ایڈجسٹمنٹ تھی. آئی ووڈنٹ سے ان دس وے کہ لوگوں سے انٹریکشن میں کوئی ایسا شوق نہیں تھا, لیکن دیر واز اے لاٹ آف تھنگز دیٹ آئی مس. اور ایک ری انوینٹ کرنا, ری ڈیزائن کرنا اپنی لائف کو. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکنالج کہ دس از اے ڈفرنٹ لائف اینڈ دین اسٹارٹ میکنگ چینجز ان یور لائف, ان یور پرسنالٹی, ٹاک ٹو پیپل. کیونکہ یہاں لوگ آپ کے پاس آ کے نہیں, پاکستان میں تو اٹس ویری ایزی, یور فیملی کمنگ اراؤنڈ, آپ مل رہے ہیں لوگوں سے. یہاں پہ یو ریئلی ہیو ٹو ٹیک انیشیٹو اینڈ فائنڈ فرینڈس, find like-minded people, and also تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو broaden کرنا پڑتا ہے کہ not only Pakistanis, you really need to mingle with other people as well, اور ان کو بھی آپ کو دوست بنانا پڑتا ہے. اور اسپیشلی جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے, مگر دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ تاکہ دے آلسو see us as normal human beings, normal people. ایک جو اسلاموفوبیا اور اس قسم کا جو ایک ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے بھی اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو آور باؤنڈریز, وی ہیو آور لمیٹیشنز, لیکن وی ریئلی نیڈ ٹو منگل ان نان مسلم پیپل ایز ویل وین یو آر اسپیسیفکلی لیونگ آؤٹ سائڈ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بزینس کا اس میں کافی اس پہ ایمفسائز کیا ہے. یہ تھوڑا کلچر یہاں پہ بھی اب آ رہا ہے اکثر نا, آج کل لوگ جو ہیں وہ ہے بھی مصروفیت بہت بھی ہے, کچھ تھوڑا سا ہمارے یہاں تھوڑا سا فیشن بھی ہے اب نیا بزینس کا, پوسچرنگ کا. میرا آپ سے جو سوال, آپ کی مطلب میں تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ادروائز بھی ہے کہ واقعتاً کافی بزی لائف ہے. اچھا, اس میں جو ایک لیئر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ہماری جو اپنی جو کہہ لیں کہ سینٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں لیئر بھی چاہیے ہیومن بینگ کے طور پہ, اس کے بارے میں کیسا آپ, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ, کہ کیا اس میں آپ کو ٹائم ملتا ہے فار یور سیلف ٹو پاز, ٹو ریفلیکٹ اینڈ ٹو ریلیکس؟ یوزلی امریکہ کی لائف ایسی ہے کہ 5 days a week you work hard. It slows down a little bit on Friday and then weekend is 100% layer. Like I don't think کہ پاکستان میں ہم اتنا fun کرتے ہیں جتنا یہاں پہ کرتے ہیں. Like fun for the kids, fun for our stuff. So Saturday and Sunday is complete layer time. اور لیئر کا ٹائم کا مزہ تبھی آتا ہے جب آپ نے پورے 5 دن ہارڈ ورک کیا ہو اور مصروفیت رکھی ہو, کیونکہ اٹس آل ان ریلیشن ٹو if you are so busy you really enjoy your free exactly. time. If you are not busy during the week and you're just وہ بھی آپ کا layer time تھا, تو weekend is not really something different for you. وہ اس کا effect تبھی آتا ہے when you have been busy during the week and your mind has been occupied with your work, with after having children, بچوں کو اسکول لے کے جانا, then their homework, and گھر کی جو آپ کی responsibilities ہیں, cooking, you're doing laundry, you're doing, washing the dishes, all those things keep you really busy. So yeah, I agree. During the week, there is no time for layer.
इसमें मैक्सिमम आई थिंक अगर अपनी नमाजें आप पूरी पढ़ लें, you must pray your prayers and you do other responsibilities along with your work या फिर studies, I think that is the max. उसके अलावा there is no time to do anything, any other activities. लेकिन weekends are fun, full fun. और एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि जब हम यहाँ पे वेकेशंस करते हैं तो these are actual, साल में एक दफा या 2 दफा, like during Christmas time या Thanksgiving or during spring break, when we do, we really get a good break. और उसकी जरूरत भी होती है कि एक हफ्ता 10 दिन totally 100% fun, which is also needed, क्योंकि यहाँ का busy इतना schedule है कि you really get refreshed. पाकिस्तान में उसका इतना ज्यादा उस तरह से रुझान नहीं है वेकेशंस का जिस तरह से यहाँ पे है. So I think that also freshens you up a little bit. वो थोड़ा सा पाकिस्तान में उस तरह से 5 डे वर्क का भी उतना रुझान नहीं है जितना आपके यहाँ है. ये फर्क तो है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, आप अगर आइडेंटिफाई करें कि हम फैमिली की थोड़ी बात करते हैं, फैमिली इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टीरियोटाइप्स हैं ना उसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन की बहुत बात होती है, हमारे अपने घर में भी बहुत होती है कि वेस्ट जो है उसने मतलब दे लॉस्ट देयर फैमिली इंस्टीट्यूशन. एक ये मतलब बड़ी जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है, whatever you say it कि स्टीरियोटाइप है. तो what is fact about it कि क्या really मतलब is this the case कि West has lost its family institution? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. They have completely lost their family institutions. It's very normal for my kids to have, I have 3 boys. They all have close friends who, single parents हैं जिनके. A lot of families are like this. It's very very normal. इसको normal समझा जाता है. Divorces बहुत ज़्यादा है लोगों में कि kids are spending their weekends with their father and during their week they're with their mothers. It's extremely common. तो बिल्कुल ये चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई है क्योंकि इसकी the quantity of people who do not have a family, traditional family is so much कि यहाँ पे अब ये नॉर्मल समझा जाता है. ठीक है. हम उसको उस नजर से नहीं देखते. It's not odd. Even for our children, they have been seeing it since. तो ये एक नेगेटिव चीज़ है क्योंकि इस माशरे में रहते हुए हमारे बच्चों के लिए भी वो चीज़ नॉर्मल, तो इस चीज़ से थोड़ी सी घबराहट होती है कि they think it's normal, जबकि पाकिस्तान में उसको बहुत बुरा समझा जाता है. उसको we are not exposed to this in a way जिस तरह से यहाँ वेस्ट में हमारे बच्चे exposed हैं. तो this is a very big negative. हमें अब अपने बच्चों को एक्स्ट्रा समझाना पड़ता है कि this is not supposed to be like this. लेकिन ये तो मेरी आपकी जनरेशन, आप मुझसे खैर मैं अपने साथ नहीं आपको इक्वेट करता, मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है, तो आपकी जनरेशन भी इसको प्रॉब्लम समझती है या नेगेटिव समझती है. लेकिन क्या मेरे आपके कहने से जो हमारी अगली जनरेशन है, बच्चे हैं, क्या वो मतलब हमारी कहने को फॉलो करेंगे या मतलब जो प्रैक्टिस है जो नॉर्मलाइज हो चुका है उसको वो जाहिर है कि ज़्यादा इम्कान है कि नॉर्मल समझेंगे कि इट्स ओके. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक जिसके ऊपर मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा. This is what I thought during last couple of years during COVID, things slowed down. कि बच्चे were not going to school, they were taking classes from home. Life थोड़ी slow हुई. Last 2 years में reflect करने का time हमें ज़्यादा मिला. To reflect on our lives. कि a lot of things जो हमें पहले busy schedule होने की वजह से realize नहीं होता था वो हुआ. So one important thing that I realized कि I came to US because I wanted to, and then starting a life here. And now when last 20 years was very busy, I never got time to think and really reflect. But now I'm thinking that, what about my next generation? अगर खुदा ना खास्ता वो इस्लाम से बाहर निकल जाए, which has happened a lot. I have seen a lot of stories where once you marry outside your religion, and then your generations, they get outside of the Islam, the religion of Islam, right?
So who is going to be responsible for that? So, and I feel like I will be responsible because I made a conscious decision to move outside and start my life there. So that has, changed a lot of things that I'm doing going forward. اور یہ realization بہت serious realization ہوئی. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لوگ بچے جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ ہمیں اب ہمارا کلچر انہوں نے دیکھا, ہمارا جو دین ہے وہ ہمارے کلچر سے بھی آیا ہے. It's not only کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں جو بات بتا دی, we have seen growing up in Pakistan, we have seen that culture around, اور وہ ہمارے اندر embedded ہو چکا ہے. لیکن ہمارے بچے جو ہیں I feel they are confused and we have to be literally tell them every single thing جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں نہیں بتائی اور کبھی ہم نے اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا, وہ آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ ہے اپنے کلچر کے تھرو. لیکن ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری ویری اسپیسیفک, اور ہمیں بہت الیبوریٹ کر کے اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے. اور دیر از اسٹل اے رسک, دیر از اسٹل ایک خوف ہوتا ہے ہمارے دل میں کہ ہم صحیح تربیت کر پائیں گے کہ نہیں, اور اس کے بعد ہماری دعا ہے. لیکن a lot of time when I discuss this with other people, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہی حال ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ a lot of time this say کہ پاکستان میں شاید اس سے برا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے بچے know that they are different than Americans. They know that there is what we can eat, what we cannot eat, what we can wear, what we cannot wear, and they can differentiate themselves from those people جو کہ they are more open and they do things that we are not supposed to do, right? پاکستان میں جب بچے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی میرے جیسا ہی ہے اور میں بھی ایسا ہی ہوں, if he can do it, why can't I? وہ جو ایک differentiation factor ہو جاتا ہے کہ I am different from them, that's why I should not do it, وہ چیز پاکستان میں ختم ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کہ بچے اپنے آپ کو ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یا ان سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, دیٹ از اندر تھنگ دیٹ آئی تھنک اگر پاکستان بھی فالو ٹو ویسٹ کو ہی کر رہا ہے, اسی طرح اسے جا رہا ہے, تو فرام دیٹ آئی تھنک کہ مے بی اٹس ناٹ ایز بیڈ ریزن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ابھی جو جس طرح سے فیملی ویلیوز تھی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو رہی ہے, ہم بالکل ویسٹ کو ہی فالو کر رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ اب زیادہ وی ریلی نیڈ ٹو بہت ساری چیزیں جو ہم نے گروئنگ اپ خود ہی سیکھی یا ہماری نانی دادی کو سنا ہم نے, اور ایونچولی وین وی گرو اپ تو ہمیں سمجھ آئی کہ ان کی بات کا کیا ریزن تھا اور وہ صحیح تھی یا نہیں. I think now ہمیں deliberate effort کرنی پڑے گی وہ چیزیں اپنے بچوں میں ڈالنے کے لیے. اور with the negative there is positive also. I think there is so much information available, there is so much access to information کہ آپ کا اگر کوئی religion کا دین کا سوال ہے تو online there is you have access to so many scholars around the world. So I think that also helps, جو کہ پہلے نہیں ہوتا. I think there are pros and cons. Yeah, so yeah, there are those things that exist. اچھا دیکھیے, جو آپ کا جو ایک دوسرا جو بہت بات ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے فیملی انسٹیٹیوشن ہمارا بہتر ہوگا, وہاں پہ نہیں ہے. لیکن میں نے کچھ انٹرویوز کیے قائد اعظم یونیورسٹی میں, ایک بڑے سخت متشدد قسم کے نوجوان تھے, تو جو جس نے واحد ایک بندے نے کہا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ میں سے کہ آئی ہیٹ امریکہ, اس کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. ایک پروجیکٹ تھا ریسرچ کا, وہ میں کر رہا تھا, لیکن جب اس سے میں نے پوچھا, وہ فزکس اس کا سبجیکٹ تھا, میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بات کی کسی سوال کے رسپانس میں کہ میں امریکہ میں جا کے جو پوسٹ ڈاک ریسرچ ہے میں وہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آئی ہیٹ امریکہ, تو آپ کیوں جا کے وہاں پہ پھر باقی کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ہے کہ وہاں پہ اس کی اپرچونیٹیز بہت اچھی ہیں ریسرچ کی, تو وہ تو میرا رائٹ ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی جا کے کروں, تو جو بھی ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی ایک بڑی مطلب کامن بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ جو پروفیشنلزم ہے, جو انوائرمنٹ ہے کام کرنے کا, وہ بڑا فیسیلیٹیٹنگ ہے, بڑا پازیٹیو ہے. یہ اس پہ آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو پاکستان کے
ورکنگ انوائرمنٹ کے ساتھ اس میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ پاکستان 20 years when I left, ago when I left پاکستان, میرا زیادہ ایکسپیرینس پاکستان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ رہا ہے. جاب میں نے کی تھی, انٹرنشپ کی تھی بیکن ہاؤس میں. I was an art teacher long time ago, so that was my only interaction with the job market. لیکن ایک اوور آل جو امپریشن ہے, obviously America is the land of opportunities, تو opportunities یہاں بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ fairness بہت زیادہ ہے. If you are hard working, if you are intelligent, there is no way کہ آپ success حاصل نہیں کر سکتے. پاکستان میں there are a lot of other external factors. مجھے جو ڈیورنگ پڑھائی کے وقت بھی جو میرے ایکسپیرینسز رہے وہاں پہ, سفارش آپ کے ٹیچر when you're doing your A levels or you're doing your FSC, جو important examinations ہوتے ہیں اس میں ہی بچے کو ایسی مجبوری فیل ہوتی ہے کہ maybe during viva teacher نے آپ کو points نہیں دیے, یا you a lot of time you feel that you did not get the marks that you deserve, right? a lot of time وہ صحیح ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, بہت سارے unfair چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب آپ جاب کرتے ہیں اس میں بھی اس طرح کی بہت سارے ایکسپیرینس ہوتی ہیں کہ آپ نے پروموٹ ہونا تھا, کوئی اور ہو گیا, آپ کو جاب ملنی تھی کسی اور کو مل گئی, اور وہ اتنا وائڈ اسپریڈ ہے کہ ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہونا, تو وہ بھی انصاف نہیں کرتا لاٹ آف ٹائم کہ اچھا میرے ساتھ نہیں ہوا تو میں بھی نہیں کروں گا. بائی ہک اینڈ بائی کروک, جس طرح سے آپ پاکستان کی ڈرائیونگ دیکھیں روڈ کے اوپر, آئی تھنک وہ بہت زیادہ ایک اچھا ایگزامپل ہے پورے پاکستانی سوشل سوسائٹی کا. جس طرح سے ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں اپنے گاڑی ڈال لی ہے, رائٹ. وہ گدا گاڑی میں آنا ہے, موٹر سائیکل میں آنا ہے, سائیکل والے میں آنا ہے, ایوری ویئر یو جسٹ گو اینڈ ٹرائی, کہ آپ کو کسی نے بچانا نہیں ہے, اپنے آپ کو خود بچاؤ, کوئی رول نہیں ہے, جسٹ گو اینڈ جمپ انٹو اٹ, رائٹ. تو آئی تھنک پروفیشنل لائف میں, بزنس میں, ہر چیز میں آئی تھنک دس از ہاؤ. اور اس کو آپ کمپیئر کر لیں امریکہ کی, جب آپ یہاں پہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے یہاں پہ ڈسپلن ہے, اور بہت بڑا امپورٹنٹ میچ ہے, لائن کو کوئی توڑ کے آگے نہیں جائے گا, نو بڈی ول ڈیئر گیٹنگ آؤٹ آف دا لائن. اور ہم پاکستانی اور چائنیز بھی, ہم اور کلچر بھی, جو لوگ تھرڈ ورلڈ ان کے اندر یہ obviously ان کے اندر یہ تربیت کم ہوتی ہے, اور وہ جب یہاں آتے ہیں ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ لرن کرتے ہیں, رائٹ. اور اٹ ٹیکس سم ٹائم فار دیم ٹو, پیپل ڈو ٹرائی, مگر کوئی ان کو کرنے بھی نہیں دیتا. اتنا اسٹرکٹ یہاں پہ ڈسپلن ہے کہ نوبڈی کین بریک دا ڈسپلن. وہی پاکستانی پاکستان جائیں گے تو وہ وہی پاکستان والے طریقے سے کریں گے, رائٹ. تو آئی تھنک ڈسپلن اور بینگ فیئر, یہ والی چیزیں پاکستان میں بالکل اس کی کمی ہے. اور یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ اگر another thing is کہ when I came here, my brother was studying and then he was also working in a restaurant as a waiter. They have worked in the gas stations, اور وہ اس قسم کی اور جابس کرتے ہیں, اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو برا نہیں سمجھتے. یہاں پر سب سے زیادہ فوکس ہارڈ ورک کے اوپر ہے, محنت ہے اور ہارڈ ورک ہے. اینڈ آل آف مائی ہسبینڈ فرینڈس جو کہ یہاں پہ یونیورسٹیز میں انہوں نے انڈر گریڈ کیا, جو ہیو آل ڈن آڈ جابس, اور اس سے انہوں نے جو زندگی کا ایکسپیرئنس سیکھا, دے آر آل آفٹر 15-20 years, they are all at the peak of their careers, like they are all جو ایکسپیرینسز انہوں نے سیکھے, جو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے, being independent, being in a difficult situation. تو I think اس سے بھی پاکستان میں جو اتنی لرننگ نہیں ہوتی, اور یہاں پہ لوگ اس چیز کو لرن کر لیتے ہیں. So I think that's also another aspect. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے انالوجی ڈرا کی ہے, یہ جو ٹریفک والی, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور یہ بالکل ایکسپلینیٹری بھی ہے بہت زیادہ. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ سینس آف فیئرنیس, ہارڈ ورک اور ڈسپلن ہم نے کیوں نہیں سیکھا, مطلب کہاں پہ مسنگ لنک کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ اس چیز میں پاکستان اکیلا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جو بھی غریب ملک ہیں, جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ان کی پرائیورٹیز زندگی میں ڈفرینٹ ہیں. جب ہمیں اپنا کھانے کے لیے کھانا مل گیا, جب ہمیں شیلٹر کے لیے گھر مل گیا, جب ہم اپنی ایک جو بیسک لائف نیسیسٹیز پوری کر پاتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈسپلن کیسے کرنا ہے, ہمیں فیئر کیسے ہونا ہے. یہاں پہ تو سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے پاکستان میں, اور یہ پاکستان میں نہیں, آئی تھنک کہیں پر بھی جو غریب ملک ہیں,
وہاں پہ بیسک لائف نیسیسٹیز جہاں پوری نہیں ہو رہی وہاں پہ ایتھکس کو اور اس قسم کی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ایک چیز ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ یہ والی ڈسپلن اور ایتھکس سکھاتا ہے, لیکن ہم جو دین سے دور ہو جاتے ہیں, نہ ہی ہمارے پاس ایجوکیشن ہے, نہ ہی ہمارے پاس پیسہ ہے جس سے ہم اپنی بیسک نیسیسٹیز پوری کر سکیں, نہ ہی ہمارے پاس شعور ہے. جو شعور چلیں اگر ہمیں تعلیم نے نہیں دیا تو کم از کم ہمارا دین تو ہمیں وہ شعور دے سکتا تھا. تو ہم نے تو نہ دین سے وہ والا شعور لیا ہے اور نہ ہی ہم نے ایجوکیشن سے وہ والا لیا ہے, رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹس دا مسنگ لنک, کہ یا تو کسی نہ کسی طرح سے تربیت ہونی چاہیے, یا تو ہم اپنی اس قابل ہو جائیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور پاورٹی ہمارے ملک سے ختم ہو اور ایک عزت والی زندگی گزار سکیں. عزت جو ہے نا دیٹ از آلسو سم تھنگ. پاکستان میں وی ڈو ناٹ گیو رسپیکٹ ٹو ایچ ادر. کوئی ریڈی والا ہوگا تو ہماری نظر میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے ریڈرس کو ہم کس طرح سے بلاتے ہیں, کس طرح سے کس طرح سے ہماری بچوں کو جو ہماری میڈز ہوتی ہیں, you know, I've seen on the TV, social media, کہ like maids are holding the kids and the family is eating dinner. مطلب there is no respect. ان کو ہم لگا بھی دیتے ہیں, ان کو ہم ڈانٹ بھی دیتے ہیں, سیلف اسٹیم ان کی ختم کر دیتے ہیں. تو وہ بڑے ہو کر کس قسم کے شہری نکلیں گے جن کی بچپن سے ہم نے سیلف اسٹیم ہی ختم کر دی. ٹیچر سیلف اسٹیم بچوں کی ختم کر دیتے ہیں. اور آئی تھنک دیز آر دا مین فیکٹرز کہ گراس روٹ لیول سے وی ریئلی نیڈ ٹو اسٹارٹ برنگنگ چینجز. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پاورٹی ختم کرنا ہے. دوسرا ہم بچوں کو, جو جنریشن بڑی ہو گئی ہے ان کو فکس کرنا کلوز ٹو امپاسبل, لیکن جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے ان کے لیے تعلیم کے ابھی بہت اچھا یہ ہوا ہے کہ چائلڈ لیبر کے اوپر عمران خان نے کچھ لمیٹیشنز لگائی ہیں. آئی ہوپ کہ دیٹ گیٹس امپلیمنٹڈ. جو چھوٹے بچے ہیں وہ ایٹ لیسٹ دے اسٹارٹ گوئنگ ٹو اسکول, اور ان کے جو غریب پیرنٹس ہیں ان کو ان کا مائنڈ سیٹ بھی بلڈ کرنا چاہیے کی ضرورت ہے. دے وانٹ ٹو سینڈ دیئر کڈس ٹو ورک اینڈ ارن انکم, انسٹیڈ ان کو اس بات کی ویلیو کا پتہ چلے کہ اگر وہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے تو ہمارے بچوں کی اور ہماری زندگی میں کتنا بہتر تبدیلی آ سکتی ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا. تو میرا خیال سے کہ اس سوسائٹی کو صحیح کرنا اب مشکل ہے انلیس کہ ہم جو ہے وہ بچوں سے شروع کریں, ہماری جو نئی جنریشن ہے اس سے ہم شروع کریں. تو we can slowly it will take a long time, like eventually یہ جو gaps ہیں they can be corrected. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. آپ کا انالیسس جو ہے اس میں پاورٹی والا فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسٹرکچرل فیکٹر ہے. پاورٹی جب تک اس کو اوور کم نہیں کریں گے, بالکل آپ نے صحیح کہا. مجھے وہ ایک لائن یاد آ رہی ہے کسی ناول کی, کلاسک میں ہے. اس نے کہا اس نے کوئی حرکت ایسی کی, کوئی چوری کی یا کچھ ایسی حرکت کی, تو اس نے کہا کہ are you not ashamed of yourself؟ تو اس نے کہا کہ I can't afford morality. تو ظاہر ہے جب سروائیول کے آپ کے ایشوز ہوں تو پھر morality تو نہیں آتی. تو ٹریفک میں بھی جو آپ نے بات کی اس میں بھی سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ مجھے جانا ہے, مجھے بچنا ہے اور نکلنا ہے مجھے. بلکہ اس میں ایک مزے کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ اکثر امریکہ میں آدھا سال گزارتے تھے اور پھر ہمیں پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں. تو وہ امریکہ میں کچھ 6 ماہ رہ کے آئے, تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا, وہ ڈرائیو کر رہے تھے. تو انہوں نے بالکل لاہوری سٹائل میں جب گاڑی کو نکالا تو میں نے کہا سر ابھی آپ امریکہ سے آئے ہیں, تھوڑے سے دن ہوئے. کہتے یار گاڑی میں لاہور میں چلا. یہ دیکھیں نا 2 دن کے بعد ہی بندہ اس پہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے اب یہاں پہ. تو کلچر بڑا پاورفل چیز ہے نا. اب یہ مطلب ہمیں ابھی آپ نے کہا بہت کچھ اور ساری ویلیویبل باتیں ہیں, لیکن ابھی نا سمجھ نہیں آ رہی کہ شروع کہاں سے کریں, مطلب کیا کریں. یا تو ہمیں بتائیں کہ ہم بھی آپ کی طرح مطلب آ جائیں, اگر یہاں رہنا ہے تو یہاں رہنے کے لیے تو پھر کچھ کرنا بھی پڑے گا نا. تو کیا کریں, واٹ از یور سجیشن؟ بہت مشکل فیصلہ ہے یہ. اگر آپ مجھ سے 10 سال پہلے کہتے تو میں آپ سے کہتی کہ آپ باہر آ جائیں, دوسری بیٹی کو بھی بھیج دیں, لیکن اب I would not say that anymore.
क्योंकि now you have to think about not only yourself, not only your daughters, also the next generation and the next generation. कि अगर आप ये फैसला करेंगे तो ये फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट होगा. So from that perspective, you know, if I have a choice, I will come back to Pakistan. और which I don't have a choice because मेरे जो बच्चे हैं they have वो उनके लिए nightmare है. When sometimes my husband and I discuss कि let's go spend the summer in Pakistan. लाहौर में बहुत गर्मी होती है, that's the only reason we cannot. लेकिन we a lot of time हम कहते हैं कि let's spend like 2 months in Pakistan, and sometimes we discuss कि let's, you know, what if we move back, और हम अपना analysis करते हैं. And that when my kids listen to that, it's a nightmare for them कि you know we have friends here. And मेरा छोटा बेटा is like, oh, we have to quit soccer and start playing cricket. That's the biggest nightmare for him. So you know, it's very difficult. और पाकिस्तान में रहते हुए भी you know, so I think you asked me 2 questions. एक तो ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, और secondly ये है कि should you move. You know, it's a very difficult question कि दूसरी बेटी को भी बाहर भेज दिया जाए. बहुत मुश्किल फैसला है ये. You know, there are pros and cons, and I think if you think long term, there are more cons than pros. So ये सब बातें सोच कर ही you know make a decision. मेरा ख्याल से कि मेरे वाले जो हैं वो probably he might be regretting कि he is very happy his kids are very successful alhamdulillah. He did our immigration to America. He is the one who made the decision. और अब हमारी जो वो life देखते हैं, the way we are busy, you know, I think maybe if he had a second chance, I think he will try to settle the kids in Pakistan. और वहाँ पर you know probably he would not like कि हम बाहर वो हो जाए. After seeing all of us, we are all alhamdulillah well settled and everything, मगर फिर भी there are things in this society which at that time we did not think about those things. और अब वो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और issues हमारे सामने आ रहे हैं, and the world is changing so drastically कि you know अब important चीज यही मेरा एक reason है कि I really felt कि why can't we go back to Pakistan, और पाकिस्तान में ऐसे क्या issues हैं कि जिसकी वजह से हम बाहर वहाँ वापस जाना पसंद नहीं करते. And then I started working on those issues कि अच्छा एक इंसान and then कुछ तो हम एक कतरा जो होगा वो तो उसमें डालेंगे ना उस एफर्ट के अंदर, one by one, कि हम ये नहीं सोच सकते कि कोई भी नहीं कर रहा और मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा. If we just do our part, कि जो भी इश्यूज हमें पाकिस्तान में नजर आते हैं वो एनालिसिस करने के बाद कि हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, वहाँ के माइंडसेट्स में चेंज लाने के लिए क्या कर सकते हैं. और वो हमारी जनरेशन में शायद मैं अपने जीते जी वो चेंजेस देख भी ना सकूं, लेकिन you know we can start the trend और start ये हो सकता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन चाहे कि हम वापस अपने रूट्स के साथ मिल जाए, वापस हम पाकिस्तान से मिल जाए, पाकिस्तान इस तरह से इम्प्रूव हो जाए कि वी कैन गो बैक टू आवर कंट्री. तो ये है कि जो एरियाज हैं जहाँ पे मुझे लगता है काम करने की जरूरत है, जो चीजें हमें पाकिस्तान मूव होते हुए डर लगता है, वो एक तो सेफ्टी का इशू है. यू नो एनीबडी कैन कम एंड स्टील योर बिलोंगिंग्स, दे कैन शूट यू, आपको गाड़ी रॉब कर सकते हैं. इवन नाउ व्हेन वी गो टू पाकिस्तान, अगर हम रात को अगर लेट घर आ रहे हैं, वी आर रियली स्केयर्ड, you know, getting out of the car and opening the door of the you know garage door open करते हुए कि कोई आएगा और gun point पे they will ask us for our like cell phones and money, and then or they can shoot us. तो हमें इस चीज का बहुत डर लगता है. Safety is one issue. अगर आप पाकिस्तान में सक्सेसफुल हैं तो भी हमें डर लगता है हमारे बच्चों को कोई किडनैप करके ले जाएगा. Get scared, you know, when we go to Pakistan, हमारे बच्चे सेफ नहीं है. हमारे बच्चे रोड्स के ऊपर सेफ नहीं है कि वहाँ की ड्राइविंग किस तरह की होती है. और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि मोलेस्टेशन से जिसका ताल्लुक है, जो कि पाकिस्तान में बहुत आम है. इवन दो आई हैव बॉयज, आई एम रियली स्केयर्ड कि मेरे बच्चे घर से बाहर ना जाए, हमेशा मेरे सामने रहे मैंने गो टू पाकिस्तान. ये एक इश्यूज बहुत है जिससे हम घबराते हैं पाकिस्तान में. यहाँ पे वो चीज इतनी आम नहीं है. इसके अलावा अनफेयरनेस ऑन द जॉब. Your boss is the god, you know. There is no rules that being followed, right?
بہت انفیئر ہوتا ہے ہر چیز میں. ایون اف یو وانٹ ٹو, جہاں پہ آپ کو کسی اور بندے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے پاکستان میں, وہاں پہ پرابلم ہے, ایتھکس کی اور رولس کی بہت زیادہ کمی ہے, اور وہاں پہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں اس سے کیا کریں. کئی دفعہ آپ کی بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تعلیم کے میدان میں, یو فیل بے بس, رائٹ, کہ کیا کریں, there is nothing you can do. اور لیکن وہ بے بسی یہاں پہ نہیں ہے, یو ایس میں you never feel like that. یہ سوال تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ باتیں آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے, بڑی تکلیفیں ہیں لیکن بالکل یہ فیکٹس ہیں. اگر آپ کا مزاج نہیں ہے ان فیکٹس کو قبول کر کے, مطلب رولز آف دا گیم جو پریکٹیکلی ہیں, اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے تو پھر آپ یو آر آلویز این ایلین, مطلب اسی طرح رہیں گے نا. ہم تو یہاں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں کی طرح ہی رہ رہے ہیں. آپ کو تو تھوڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یو آر ان اے ڈفرنٹ اسپیس اینڈ ٹائم, ہم تو اسی اسپیس میں ہیں, اسی ٹائم میں ہیں. What should we do? ہاں, تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو ٹاپک آپ نے کیا ہے, ڈسکس کیا ہے, I did give a lot of thought, you know, اس کے بارے میں نے بھی بہت سوچا کہ پاکستان میں اس طرح کی سوچ میجورٹی لوگوں میں کیوں ہے, اور اس کی کیا what's the root cause. اور میری سمجھ کے مطابق جتنا مجھے ہوا ہے, مجھے لگتا ہے since, لیکن I think since the Zia time, since Zia ul Haq time, I think جس طرح سے انہوں نے امپلیمنٹیشن کی پاکستان میں, جس قسم کی وہ چینجز لے کر آئے, ان کا ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی ووڈ ناٹ سے کہ ان کی سوچ کوئی ایسی تھی. آئی تھنک وہ بہتر ہی چاہتے ہوں گے, لیکن جب آپ ایک چیز کا لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں سمجھتے, you are not a visionary and you cannot see the long term impact of the changes that you are bringing. I think that is the fundamental that, you know, I was a little girl, بہت چھوٹی تھی میں when you know Zia time ended, and I have a recall, I can recall کہ when his plane crashed and my mom was very upset. She actually cried when his plane crashed. That is my first memory of Zia ul Haq. ہمارے گھر میں بھی یہی ہوا تھا, یہ کافی جگہوں پہ یہی ہوا. تو مجھے یہ یاد ہے کہ I came from school and my mom told me کہ یہ ہوا ہے and she was crying. That's all I remember. اس کے بعد یہ بہت سیریس ایک چیز ہے جس کے بارے میں بھی سوچتی ہوں, اسپیشلی جو ہمارے اسکول کا واقعہ ہوا تھا, آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد جو ہماری ناردرن ایریاز میں ہماری آرمی نے آپریشن کیا تھا, اس کے بارے میں نے I've thought about it in a great depth کہ اس میں ہم دونوں طرف مارنے والا اور مرنے والا دونوں ہی شہید تھے, اور یہ کتنی پریشانی کا عالم ہے, رائٹ, کہ یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کس قسم کی مشکل سچویشن میں ہے کہ اگر آپ دونوں طرف کو انالائز کریں تو دونوں ہی ہمیں صحیح لگتے ہیں. اگر یو نو ٹو سم ایکسٹینڈ یو نو ہمیں کوئی میجر ایشو دونوں میں نظر نہیں آتا کہ جو دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, جو ان کی فنڈامنٹل ویلیوز سسٹم ہے دونوں ہی صحیح لگ رہے ہیں, رائٹ. اور پھر پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ جو جنرل ضیاء شریعت جس طرح سے امپلیمنٹ کی انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از دا فنڈامنٹل ایشو ود آور مائنڈ سیٹس رائٹ ناؤ, کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو اصل ہمارے دین کا ایسنس تھا وہ ہم بھلا چکے ہیں, اور ہم نے اس کو ایک بہت اسٹرکٹ اور ایک مشکل سی ایک چیز بنا کے ایک ایسے رولز پر جو کہ اصل میں وہ ہے نہیں. یو نو اٹس اے ویری بیوٹیفل ریلیجن, اٹس اے ویری ایزی ریلیجن, اس کو ہم نے ایسا مشکل کر دیا ہے. اور میں اس چیز کو بہت زیادہ اس لیے بھی محسوس کرتی ہوں, بینگ اے فیمیل, بینگ یو نو جس طرح سے عورت کو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے, ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, اس کو روکا جاتا ہے, اس کو گھر میں اس کو بند کیا جاتا ہے, اس کو امپریس کیا جاتا ہے, وہ والی جو باتیں جو اس پہ ظلم کیا جاتا ہے. Even a normal educated married life, I have seen examples of my cousins کہ جو you know end up getting divorced or asking for divorce. جس قسم کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, this is a very serious issue in Pakistan. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سوچ ہے وہ بہت پیچھے سے آ رہی ہے. ایک سوچ, ایک تو ہم you know انڈین سوسائٹی سے نکل کر آئے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ you know I've studied a little bit history, not a lot, لیکن I think کہ ضیاء الحق سے پہلے تک جو ہے I think we are progressing as a society. لیکن I think وہ ضیاء الحق والا جو time تھا that paused it, and then after that we went downhill from there. اور اب اس کو واپس اٹھانا, کیونکہ ہماری روٹس کے اندر ایک چیز آ گئی ہے. آپ ہر چیز کو چینج کر سکتے ہیں, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا
بہت مشکل ہے, it takes a long time to change the mindset. تو وہاں پہ ہم جو پازیٹیو چیزیں تھی وہ نیگیٹو ہو گئی, اور جو پازیٹیو نہیں بننی تھی وہ نہیں بنی. بہت ساری ہم نے لمیٹیشن کر دی ہے, گروتھ کو بہت لمٹ کر دیا ہے, مینٹل گروتھ کو پاکستان میں فرام دس ایسپیکٹ. کہ اور پاکستان میں لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ افیکٹو ٹول از ریلیجن. یو کین مینیپولیٹ اینی بڈی, اور آپ اس کو لوگ پیپل ول فالو یو لائک کریزی. یو کین یوز ریلیجن ایز اے ٹول, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں, کیونکہ سمجھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, قرآن میں یہی لکھا ہے, اور کیا مطلب, اور کیا چاہیے پروف کرنے کے لیے, قرآن یہی کہہ رہا ہے. they don't know the context, they don't know real essence of the message in the Quran, اور وہ literal چیزیں جو ہے نا وہ اب میچ کر دیتے ہیں. تو کیونکہ قرآن جو ہے اٹس اے گائیڈنس ان اے رائٹ ڈائریکشن اینڈ یو کین ٹیک اے رانگ ڈائریکشن ان اٹ. اور میرے ایکسپیرینس کے مطابق جتنے ایتھیسٹ لوگ, ایتھیسٹ پاکستانی یا ایتھیسٹ جو دے ہیڈ بیک گراؤنڈ آف اسلام, جتنی نالج قرآن کی اور دین کو کی ان کو ہے, وہ ہماری مولویوں کو نہیں ہوگی. تو this can lead you to the right direction and it can lead you to the wrong direction as well, جب تک کہ آپ کو اس کا پراپر ایسنس سمجھ نہ آئے. انٹرسٹنگلی آپ کی بہت ساری جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا, ان کے ساتھ میں بڑا مطلب ریلیٹ کر پا رہا ہوں. کچھ تو ایسے سینٹینسز ہیں جو میں مطلب کافی دفعہ خود بھی بول چکا ہوں اسی طرح سے, مجھے اس لیے زیادہ اس کا مزہ آ رہا ہے اس گفتگو کو. اگر اسی بات کو تھوڑا سا آگے ہم بڑھائیں جو ابھی آپ کر رہی ہیں, میرے لیے بڑا انٹریگنگ کوسچن ہے کہ جیسے آپ نے تو کچھ پاکستانی انڈیویجولس کی بات کی, ہم یہاں پہ جو سمجھتے ہیں نا ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ فیتھ لیس سوسائٹیز ہیں, گاڈ لیس سوسائٹیز ہیں, ایتھیزم ہے, سائنٹیفک نالج پہ بلیف زیادہ ہے, گاڈ کہیں غائب ہو گیا. لیکن یہ جو آپ نے ویلیوز پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا, سینس آف فیئرنیس کی, ہارڈ ورک کی, دوسروں کا جو ہے وہ خیال رکھنے کی, رسپیکٹ. اچھا, جب یہ ویلیوز ہم دیکھتے ہیں پریکٹس میں, ایک بڑا ایک ریپیٹڈ سینٹینس ہے ہمارا کہ یہ تو ساری ہماری ہیں اور یہ ویسٹ نے ہم سے سیکھی. اچھا بالکل, مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ بھئی چلیں جی ٹھیک ہو گیا, اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے ہم سے سیکھ لی, ہم نے کیوں, why we lost those values? What are your comment on it? میرا خیال سے کہ ہمارا we were led in a wrong way. ہم جو ہیں, ہماری قوم جو ہے, ہم دین کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہماری ایکسیس ٹو ریلیجن از تھرو ناٹ ڈائریکٹ, نہ ہی اس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ریئل ایسنس کی. مجھے لگتا ہے ہماری پراپر لیڈرز, اسلامک لیڈرز, اسلامک اسکالرز جو ہے, آئی تھنک ان کی بہت کمی رہی ہے, اور جو ایکچوئل تھے وہ سامنے آئے نہیں, کیونکہ جو ایکچوئل اسکالرز ہوتے ہیں یا جو اس قسم کے ہوتے تھے in past 20-30 years, they usually don't come in front, کیونکہ وہ اللہ کے عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں. they like to stay in solitude, جن کو اصل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جو پراپر طریقے سے فالو کرتے ہیں. جو لوگ اس کو پالیٹکس کے لیے استعمال کیا, جنہوں نے اس کو اپنی فالوئنگ کے لیے یا اور کسی مقاصد کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا, those are the people who came in front of the public and those are being followed. آسما, میں ایسے ہی انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ کو کرنا نہیں چاہیے, مجھے تھوڑی سی اس کی ڈائریکشن, اور میں چاہ رہا ہوں کہ سوسائٹی کی جو پریکٹسز ہیں وہ ایسی کیوں نہیں ہے. مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب دیکھیے نا, اتنی مساجد ہیں, اتنا ریلیجن کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, اتنی زیادہ ریٹرک ہے, اتنا بڑا کلیم ہے کہ جی ویسٹ نے سیکھ لیا. اب یہ بھی ویسے تو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ نے یہ ویلیوز کہاں سے لی ہیں نا, مطلب کیسے سیکھی ہیں. وہ تو ریلیجن کو ایک بیسک سورس کے طور پہ اتنا نہیں اس کو کلیم کر رہے جتنا ہم کر رہے ہیں. بالکل, میں نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ یہاں پہ میں وہی جس طرح کہتے ہیں کہ مسلمان تو وہاں ہے لیکن اسلام یہاں ہے, کہ پیپل آر ایکچولی, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ریلیجن سے ان ویلیوز کو سیپریٹ رکھا ہے, کیونکہ یہاں پہ اتنے سارے ریلیجنز موجود ہیں یا پھر نان ریلیجن جو ہے وہ موجود ہیں, کہ they have separated the value system from the religion. اسی لیے جو ابھی gay marriage law has been passed, that is another reason which is a negative reason for the same, کہ انہوں نے جو بھی یہاں کے کرسچنز ہیں وہ they are also against all these things. لیکن since یہ country جو ہے they have separated religion from the social values, تو ایک تو یہ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ سوال
یہاں پہ آئی ہیو نوٹس مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ بچہ اگر بچہ باہر پارک میں کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ پرسن فال ڈاؤن گیٹ ہرٹ, ہمارے بچے پاکستان میں ہنسنے لگ جاتے ہیں, رائٹ, دے میک فن آف ہم. یہاں پہ بچے جاتے ہیں اینڈ دے آسک آر یو آل رائٹ, دے نیور لاف, اٹس ناٹ فنی فار دیم, نیور, اور دے نیور سے کہ دے گو اینڈ دے ہیلپ دیم آؤٹ. اور میرا بچہ جو ہے وہ فٹ بال کھیلتا ہے, امیریکن فٹ بال, اینڈ he did not get the position he wanted, and my husband told him, why don't you act like you're sick and then try to manipulate the coach and then try to get that position. And my son was very strict about it. He said, no, I will do the right thing. He said it to his father, and I was proud of him. اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ والی ویلیو سسٹمز جو ہے ان بچوں میں آ گئے ہیں, کس طرح سے ڈالی گئی ہیں, جو ہم پاکستان میں ایون ناؤ وی آر لیونگ ان یو ایس فار پاسٹ 20 years, اس ایکسٹینٹ میں وہ ویلیوز ابھی بھی ہمارے اندر نہیں آئی جو ہمارے بچوں کے اندر ہیں. دے ول آلویز چوز the right thing no matter what, اس کے امی ابو کیا کہہ رہے ہیں یا پھر whatever, most of the kids will always make they are very ethical children and I'm so proud of them for that. اور اس وجہ سے ایک تسلی ہوتی ہے کہ چلے ایک ایسپیکٹ ہے جو ایکچوئل ریلیجن ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے, وہ جو پورا وہ ہمیں سکھانی ہے, مگر جو ویلیوز انہوں نے یہاں ڈال دی ہمارے بچوں کے اندر, شاید وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم وہ ویلیوز ہمیں نہیں ڈال سکتے تھے. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, کافی مشکل ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. یہ لیکن انہوں نے کیسے ڈالی, ہاؤ ڈڈ دے مینیج اٹ؟ اسما یہی سوال ہے کہ یہ انہوں نے کیسے کیا, مطلب اس کے وہ ریلیجن کے کانٹیکٹ سے باہر کس طرح سے یہ ایسے. اور ہم ویری انٹرسٹنگ کوسچن, آئی شوڈ ڈو سم ریسرچ آن اٹ, آئی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ڈو سم ریسرچ آن اٹ کہ ہاؤ ڈڈ دے ڈو اٹ. I don't have answered this question کہ کیسے مینیج کیا انہوں نے, how did they actually do it. میرے بچے اسکول سے سیکھ رہا ہے کہ آپ نے پانی بند کرنا ہے, برش کرتے ہوئے you have to close it, you have to turn the lights off, all those things ہمیں بچپن میں پیرنٹس سکھاتے تھے. یہاں پر بچوں کو اسکول سے سکھائے اور بچے ٹیچر جو کہہ رہے ہوتے ہیں so much values جو ہم اپنے ریلیجن سے ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن how did they do it? That is a very interesting question. Something for me to research on کہ کیسے کیا ہے. میں خود اس پہ ایکچولی نا ایک کہہ لیں کہ ریسرچ والی بات یہ, میں ایک یونیورسٹی میں کورس پڑھاتا رہا ہوں کچھ سال سے, ریلیجن اینڈ پالیٹکس کا. اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے, ریلیجن اینڈ پالیٹکس کورس کا. اس میں اسٹوڈنٹ سے یہی سوال ان سے بھی پوچھتا رہا ہوں کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اسلام کی جو 5 ویلیوز ہیں, ٹاپ موسٹ سوشل ویلیوز, وہ کون سی ہیں, اور جو ان ویلیوز کی کیا وہ ٹرانسفارم ہوتی ہیں ہماری پریکٹسز میں. تو یہ میرا بڑا انٹرسٹ تھا کہ اسٹوڈنٹس مطلب کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس کو. پوائنٹ آؤٹ تو ٹھیک ہی کرتے تھے, پریکٹسز پہ جا کے سب کا اتفاق رائے یہی تھا کہ نہیں پریکٹس ہوتی. اب ایک اس کا پارٹ ہوتا تھا کیوں نہیں ہوتی. اچھا وہ مطلب ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیوں نہیں ہوتی. یہ جب کہتے ہم یہ ہیں, پریکٹس کچھ اور کرتے ہیں, پرابلم کہاں پہ ہے, تو یہ اور وہاں پہ یہ نہیں ہے, اور وہ پریکٹس ہو رہی ہیں, اور وہ کیسے ہو رہی ہیں, یہ کافی مطلب جو ہے نا جاننے والی بات ہے, سمجھنے والی, اس کی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے. چلے بہرحال اس پہ آپ کریے گا, اور مجھے ضرور اس میں شامل کیجیے گا کہ آپ کی کیا اس پہ ریسرچ ہے, کیا فائنڈنگس ہے. آخری جو ایک ہمارا پارٹ ہے نا, ایک کویسچن آخری ہے, اور اس کے بعد ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کولیبوریشن ہم ڈیولپ کرتے ہیں. وہ یہ ہے اسٹیٹ اور سٹیزن جو ریلیشن شپ ہے پاکستان میں. تو مطلب میں فرینکلی اپنے آپ کو سٹیزن سمجھ نہیں پاتا. میری خواہش ضرور ہے کہ میں سٹیزن بنوں, لیکن میں ہوں نہیں. اسٹیٹ مجھے مانتی نہیں ہے, میں تو چاہتا ہوں, لیکن اسٹیٹ ایسا چبھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ مجھے مانے. مطلب آپ کا آج کی جو سچویشن ہے بڑی ڈپریسنگ ہے. اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں, آدھا شہر جو ہے, ٹوین سٹیز جو ہیں وہ بلاکڈ ہیں, آدھے اوپن ہیں. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں, کیوں؟ وہی جو پارٹی ہے جو ایک جس کو قانونی طور پہ قرار بھی دیا ہے کہ وہ غیر قانونی ہے, وہ اپنا جلوس لے کے آ رہے ہیں لاہور سے, سنا ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں. تو وہ یہاں کہیں دھرنا دیں گے وہ, تو جو ان کی ڈیمانڈز ہوں گی اس کے لیے پھر پتہ نہیں کتنے دن وہ بیٹھیں گے اور کیا ہوگا. اس میں کسی نے پیپر دینا ہے, کسی نے کہیں ایکسیس کرنا ہے, وہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. نہ اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو یقینی بنا سکے. ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے جو لے کے آئے اپنا ایجنڈا. تو یہ تو بڑا مشکل ہے. اب
اس ڈائمینشن پہ مطلب ہاؤ ڈو یو کمپیئر یور ایکسپیرینس ان امیریکا ریگارڈنگ ریلیشن شپ ود اسٹیٹ سسٹم اور پاکستان میں جو سچویشن ہے؟ وہ تو میں خود بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوں، آپ کو بھی تھوڑا بہت اس کا یقیناً آئیڈیا تو ہے نا. اور کچھ باتیں آپ نے کی بھی ہیں انڈائریکٹلی پہلے بھی کہ سیکیورٹی نہیں ہے سب سے بڑی تو یہی بات ہوتی ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹیٹ پرووائڈ کرے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک چیز پاکستان میں جب وہ اس طرح کی اتنی بڑی فالوئنگ اور اتنی بڑی ایک موومنٹ بن جاتی ہے، اس کو روکنا بہت مشکل ہے. ایسی موومنٹ یہاں بھی بن جائے تو اس کو بھی نہ روک سکے یو ایس گورنمنٹ. آپ نے دیکھا ہے جب ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا تھا پریزیڈنٹ میں، وہ نہیں روک سکے تھے ان لوگوں کو، کیونکہ جب وہ ایک موومنٹ اس لیول تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو تو روکنا، اتنی پاورفل گورنمنٹ کے لیے اس کو روکنا مشکل ہو گیا تھا. پاکستانی گورنمنٹ کیسے اس طرح کی موومنٹ کو روکے؟ لیکن آئی تھنک یہ جو موومنٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے بہت اسٹارٹنگ فیز میں، کہ اس کو وہیں پہ روکنا پڑتا ہے کہ وہ اس طرح سے اتنی بڑی بن ہی نہ سکے، رائٹ؟ تو آئی تھنک کہ بن جانے کے بعد اس کو توڑنا بہت مشکل ہے. تو آئی تھنک کہ our state, we really need to have a very important پلان کہ کیا چیزیں ایکسیپٹیبل ہے، کیا چیز نہیں ایکسیپٹیبل ہے ایٹ اے ویری گراس روٹ لیول، کہ اس چیز کو آپ پنپنے ہی نہ دیں، آپ اس کو گرو ہی نہ کرنے دیں. کیونکہ ایک دفعہ وہ گرو ہو گئی تو ایجپٹ میں ریولیوشن آ گئی، رائٹ؟ اس میں پازیٹیو نیگیٹو، when a revolution comes, when a movement comes, it cannot be stopped. وہ تو جیسے پانی کا طوفان آتا ہے، اگر آپ اس کو روکیں گے تو آپ بہت جانے جائیں گی اس کے اندر. میرے خیال سے پاکستانی اسی لیے اس کو روک نہیں سکتے کہ there's a loss, will be a lot of life will be lost, right? Because if they try to stop it. تو آئی تھنک کہ وہ بہت بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس چیزوں کو شروع میں ہی کیسے روکا جائے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیسے ہے، ان کو ڈسپرس کیسے کیا جائے، ان کو سیٹسفائی کیسے کیا جائے. کیونکہ یہ ساری جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہی ہے لوگوں کا کہ وہ اپنی جانیں دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. کس طرح سے ان کو وہ کیا ہوتا ہے، ریڈی ٹو ڈائی فار اٹ، رائٹ؟ that's what my opinion is on this. نہیں وہ تو ایک ٹھیک ہے امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے نا. ایک وہ آپ نے بالکل ٹھیک اس کو کمپیریزن ڈرا کیا کہ ٹرمپ کے جو فالوورز تھے انہوں نے بھی دے اٹیکٹ جو اپنی گورنمنٹ بلڈنگز تھیں وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا. تو ہم نے بھی دیکھا. اور یہاں پہ ایک وہ جوک بھی اس زمانے میں بہت چلا، بلکہ میں نے بھی پوسٹ لگائی تھی کہ دس از پاکستانائزیشن آف امریکن پالیٹکس. بہت خوش ہو گئے پاکستان میں لوگ اس کو دیکھ کر. ہاں بالکل کہ جو ہے نا امریکہ بھی پاکستان بن رہا ہے. تو ہم تو اس طرح کی خوشی لے سکتے ہیں نا کہ جب ہم اگر امریکہ وہ جو کانسیپٹ ہے آئیڈیا آف امریکہ پروگریس وغیرہ وغیرہ اگر وہ نہیں تو ٹھیک ہے امریکہ پاکستان بن جائے تو پھر بھی برابر تو ہو ہی رہے. وہ تو ٹھیک ہے لوگوں نے بڑا اس پہ کہا کہ دیکھیں جی وہ بھی ہماری طرح ہو گئے ہیں تو اب تو کوئی فکر مندی کی بات رہی نہیں ہے. کیا ہوا اگر ہم نے ترقی نہیں کی تو انہوں نے ترقی کر کے بھی تو یہی کیا نا جو ہم نے بغیر ترقی کے کیا. بالکل. اس سے قطع نظر یہ جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں اس سے ہٹ کے میرا تھوڑا سا سوال ہے کہ دیکھیں نا مطلب ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ کہ یو آر امیریکن سٹیزن، پاکستانی سٹیزن کے کانٹیکسٹ میں اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ کو کیسے آپ کنسیپچولائز کرتے ہیں؟ اگر دونوں آپ کی ظاہر ہے وہ دونوں کا ایکسپیرینس ہے آپ کا، اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ آن انڈیویجول لیول یو آر سیئنگ؟ دیکھیں نا آن این انڈیویجول لیول مطلب ایک سٹیزن کے طور پہ آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز تو ہے نا اسٹیٹ کے ساتھ کہ اسٹیٹ سے کیا آپ بیسیکلی یہاں پہ میں پھر یہی کہوں گی کہ جو بیسک لائف نیسیسٹیز ہے نا جب وہ آپ کو مل رہی ہیں اف یو آر تو آپ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑتا آپ کی ڈیلی لائف کو کہ اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں ایز لانگ ایز یو آر آپ کو جاب مل رہی ہے، یو آر ایبل ٹو افورڈ اے ہاؤس، یو کین گیٹ فوڈ، یو کین گیٹ اے گڈ ایجوکیشن فار یور چلڈرن، رائٹ؟ اور آپ روڈ پہ جا رہے، ڈیلی لائف آپ کی اسموتھ چل رہی ہے. ونس آل دیز بیسک نیسیسٹیز آر فلفلڈ، اس کے بعد بہت سے کم لوگ ہیں جن کو کوئی ایسی اسٹیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے یا ان کے پاس کوئی ایسی پالیسیز unless کہ you are going after Democrats or Republicans یا آپ کی کوئی اور قسم کی چیزیں ہیں جس طرح سے اور policies other than really state policies on an individual level does not impact a normal citizen of US.
لیکن جو چیزیں ڈائریکٹ آپ کی لائف سے امپیکٹ کرتی ہے, فار ایگزامپل جس طرح یہ کووڈ شارٹس ہیں, یہ چیز ایسی ہے کہ لوگوں نے اس میں لوگ بہت انگیج ہوئے اسٹیٹ کی پالیسیز سے. اس کے بعد جو گیز میرجز کے اوپر جو تھا اس میں لوگوں کی اپنی لائف امپیکٹ, اس کے بعد دیر از اندر امپورٹنٹ ٹاپک آف ابورشن رائٹس جو ہیں, اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ انگیج ہوتے ہیں یہاں پر. اپارٹ فرام دیٹ جو دوسری پالیسیز ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کی لائف پہ, لوگوں کی لائف پہ امپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی, اس کے اوپر لوگ دے ڈونٹ بادر مچ, جس اپنی لائف چل رہی ہے, اور وٹ ایور پالیسیز لائک اف آئی ایم ٹریڈنگ رائٹ ناؤ, اور اگر ٹیرفس لگ رہے ہیں یا ٹیکسز لگ رہے ہیں یا پھر جو بھی right now there are more than 100 vessels parked on the coast of California. میری بھی shipment پڑی ہوئی ہے اس میں, so I will be interested in the policies of government related to that. So as whenever your personal life or your business is acted with the, so اس وقت آپ interact کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہماری normal life usually smooth جا رہی ہے, like ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اگر آپ نے ہاسپٹل جانا ہے, سڑکیں بلاک ہوئی ہیں, آپ کی لائف کو سیکورٹی نہیں ہے, تو ان دیٹ کیس دیر از مور ریزن کہ کیا پالیسیز ہے یا کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. ایٹ ون پوائنٹ یو گیو اپ کہ یہ کیا جو بارشیں ہوئی ہیں, مطلب دیز آر دا تھنگس جو آپ کو سیریس امپیکٹ کرتی ہے لائف میں, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو انٹریکٹ کہ بھائی آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو آئی تھنک دیٹس دا ڈفرنس. ٹھیک ٹھیک, گریٹ. اچھا آسما, یہ بتائیے, ایک تھوڑا ذاتی سا سوال ہے کہ اگر آپ اپنی پوری لائف کو, اس کی اسٹرگل کو ریویو کریں, اور آپ نے مطلب تھنک اباؤٹ اف یو آر رائٹنگ یور آٹو بایوگرافی, تو ایسے ہی ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے, تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ دیٹس ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. ٹائٹل ایک لفظ میں پوری چیز کو بیان کرنا از ویری ویری ڈیفیکلٹ. نہیں, 2-3 لفظوں میں کر سکتے ہیں. آئی مین ایک سینٹینس میں. ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ Actually, there is still a journey going on, and there is a destination where I want to reach. And I think right now I am in a journey. Right now I'm not at a position where jisko main conclude kar do कि this is the conclusion. I'm not at the conclusion yet. لیکن جو میں چاہوں گی کہ once I get to the conclusion, اس وقت جو میں when I look back and I write it down, I think really want to get to the right destination. اور میری جرنی کا یہ ہوگا کہ how did I کس قسم کے اتار چڑھاؤ یا ٹرنز آئے میرے لائف اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے. آپ اپ اینڈ ڈاؤن, سام سیڑھی ون, sometimes you go up and sometimes you make a wrong decision and you go in a wrong direction and you waste few years of your life. So it's very difficult to really, it will be something like this that I would like to share ke right and wrong decisions I made and how eventually it will be focused on the mindset, not the actual physical things that I did, but it will be on the mindset, because you follow your mindset, right? آپ کو جو چیز صحیح لگ رہی ہوتی ہے آپ اسی کی طرف جاتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ غلط مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا اتنی میچورٹی نہیں ہوتی, آپ کو اصل چیز اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی, but when you go in a wrong direction then you figure it out and you make a U-turn کہ نہیں یہ غلط ڈائریکشن تھا. لیکن all those experience, actually you are a part of all those positive and negative experiences of life. شاید وہ غلط negative experiences آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیے ہوتے تو شاید آپ اس وقت اس جگہ موجود نہ ہوتے. تو I really ان ساری experiences کو I never feel bad کہ I did that or I did that experience, لیکن I think that's the one that build you up. So I would like to share all those positive and negatives mindset that made me go in those directions, and then how did I finally got to the destination. What is destination in your mind? Destination in my mind is the یہ ایک میراج ہے بیسیکلی جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم. There is no destination. That's actually a very good question. The destination that I want it to be, جو کہ ایک میراج ہے جس کے پیچھے I'm running, or maybe a lot of us are running after it, اور وہ شاید ہم پہنچیں گے نہیں مرتے دم تک. لیکن let's say I'm standing at the end of my destination, جو right now میں perceive کر رہی ہوں کہ that's the destination. I think that ultimate happiness and contentment, ultimate. کہ there is no, which is nobody will ever get to that point, I think. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید زندگی شاید اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. وہ جو ہے نا, وہ شاید میں جنت میں پہنچ جاؤں گی تو شاید then that's the destination جہاں سے میں look back and do I eventually
made it. I think that's what it is. लेकिन जो ultimate एक content मुझे है कि मैं finish my business, my kids are settled, or spiritually I'm at a level where I want to be, कि nothing bothers me at all. वो तो एक I think spiritual level एक mind चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप उस level पे जब पहुंच जाते हैं, then nothing bothers you really. कि कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी problem आ जाए, nothing bothers you. I think that's the destination to reach. जो possible है शायद इस दुनिया में, to get to that mindset, the spiritual mindset. लेकिन apart from that, majority of us is the life hereafter, not in this world. अच्छा, ये बड़ा मजे का आपका जवाब था सारा, और इसकी जो खास तौर पे वो जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है ना, वो वाकईतन वो मतलब चेरिशेबल है. मुझे ये बताइए कि क्या मतलब 2-3 बातें अपने बारे में जो आप चाहेंगी कि मतलब हाउ पीपल शुड रिमेम्बर यू, या इन अदर वर्ड्स कि आपकी लेगेसी मतलब क्या होनी चाहिए, आप क्या पसंद करेंगी, what should be your legacy? This is a very personal question. I really want to make an impact in the life of so many people. वो मुझे याद रखे या ना रखे, that doesn't matter for me. लेकिन as long as there is a positive impact in their life, they want, have a sustaining results, the impact on the lives. That is my legacy. And probably I would not want my name to be there. I really like to be hidden. My name to be hidden, not people to know my name. Magar the legacy would be the impact. जो कि I hope के बहुत सारी lives change करे, and generation after generation, and then my kids, my 3 boys continue doing that. That would be my legacy. Good, great, wow. ये तो कोई भी मतलब जो है ना अच्छा टीचर, मैं समझता हूँ ये उसकी डेफिनेशन है what you are saying. Thank you for saying that. बिल्कुल, मैं I genuinely believes in this thing. टीचर का जो रोल है वो यही है बेसिकली, जो आपने कहा. बिल्कुल, you reminded me of actually this Chinese historical thing कि कि sage, the sage is the one जो कि खुद disappear हो जाता है, शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन the purpose of sage is कि आपने एक change ले आए, कि the way you make the change is कि जिसके ऊपर जिसकी जिंदगी बदलती है उसको लगता है कि ये मैंने किया है. You are nowhere, but you are the one watching from a distance, and you are the one you get your satisfaction when your student get to the destination or get to the level they want it to be. You don't want your name or anything. That is itself a satisfaction when you see your student get to that point. और ये एक और achievement है कि वो student समझ रहा है कि मैंने अपने जोर पे और अपनी काबिलियत के ऊपर ये चीज हासिल की है. Exactly. While you're the one, and you don't want to tell them कि no, I helped you, I was the one, or I need the credit. You don't want credit for it. Your success is when you see that achievement. क्या बात है, क्या बात है. You are a wonderful teacher actually. कभी आपने सोचा नहीं है इसको, मतलब मेरा जाती ख्याल ये है कि कोई भी प्रोफेशनल जो है वो अल्टीमेटली उसके जो प्रोफेशन की जो पीक है ना, अल्टीमेटली ही और शी इज अ टीचर. इवन उसका रोल बेशक डिफाइंड ये ना हो, लेकिन ये रोल जो है ना वो कर रहा होता है अपने जो प्रैक्टिसेस के थ्रू, और अपनी जो थिंकिंग है और कंट्रीब्यूशन जो कर रहा होता है, वो ये टीचर वाला कंट्रीब्यूशन है. बिल्कुल ऐसा ही है. और मेरा last few years after doing after reflecting on things, I think I have come to this conclusion myself. और if you talk to me 2 years ago, I was totally I had a different mindset. और मुझे लगता है कि बहुत सारे इस तरह के उस्ताद, बहुत सारे इस तरह के मेंटर्स, बहुत सारे इस तरह के टीचर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मगर they don't come in the front because they don't want to come in the front. वो बैकग्राउंड में बैठे हुए दुनिया किस तरह चल रही है. एक सवाल मेरे जहन में बहुत ज्यादा आता है कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया, तो जब फरिश्तों ने पूछा कि हम हैं आपकी इबादत के लिए, तो आपने इंसान को क्यों बनाया, राइट? उन्होंने जब वो एग्जाम्पल दी कि जो चीजें अल्लाह मैंने इंसान को सिखाई थी वो फरिश्ते नहीं बोल सके, तो अल्लाह ने कहा कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ. और ये क्वेश्चन मेरे जहन में हमेशा आता है कि वो क्या चीज है, वो क्या चीज है जो देयर इज अ गुड एंड देयर इज अ बैड, राइट? ये दुनिया बनाई ही अल्लाह ने, इसलिए हमें नजर ज्यादा बैड चीजें आती हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ गुड व्हिच इज हिडन इनसाइड इट, और वो बैलेंस इसीलिए चलता है.
کہ there is اس دونوں اچھائی اور برائی موجود ہے اور موجود رہی رہے, لیکن ہمارے سامنے زیادہ ایگزامپلس جو ہے وہ برائی کی آتی ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ وہ ہمیں اچھی زیادہ لگتی ہے, وہ اٹس مور فن فار اس, ہم انجوائے زیادہ کرتے ہیں اس چیز کو, رائٹ, دین اٹ کمس ٹورڈز اس. تو لیکن there is a lot of teachers, there is a lot of mentors جو کہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا جنرسلی اتنا ٹائم دیا, اور آپ کی کافی جو ہے وہ ویکینڈ جو ہے وہ اس میں لگا. تھینک یو ویری مچ, آئی ریئلی انجوائڈ دس کنورسیشن. سیم ہیئر, آئی ریئلی انجوائڈ. بہت کم اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے, اینڈ گڈ تھنگ ناٹ بینگ لائف کہ I was able to genuinely share open up my mind and heart and share it with you, کیونکہ اگر لائیو ہوتا ہے تو you have to be very careful اور کیا چیزیں آپ نے کہنی ہیں کیا نہیں کہنا. So I think that's another reason کہ we were able to discuss it to that extent. Thank you very much. یہ پہلی اور آخری نہیں ہوگی, اس کے بعد ہماری مزید کنورسیشنز ہوں گی. میری بیگم نے بھی شریک ہونا تھا, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. یہ دس از دا فرسٹ انٹرویو جس میں وہ موجود نہیں ہے نا, اور اس کی وجہ سے مجھے بھی نا وہ ایڈجسٹ کرنا پڑا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نہیں ہے تو اب میں مطلب سارا کچھ میں نے کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much for your time and everything, and wonderful discussion. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Stay blessed. Allah Hafiz. Khush rahe, salamat rahe. Thank you.